डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच खुदा की वफादारी का 45 साला जश्न मना रहे हैं। अब देखें इन टच पर, खुदा का रास्ता बेहतरीन रास्ता है। जब भी हमें जिंदगी में चैलेंज का सामना होता है तो हम हमेशा दो तरीकों में से एक का इंतखाब करते हैं। या तो ये हमारा रास्ता होता है या खुदा का रास्ता। अब खुदा के तरीके से काम करना हमेशा बेहतरीन होता है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात हम हमेशा इसका इंतखाब नहीं करते। किसी न किसी तरह हमें ये ख्याल आता है, ये जानते हुए भी कि वो सबसे बेहतर जानता है। हकीकत ये है कि उसके पास हमारी ज़िंदगी के लिए एक मर्ज़ी, मकसद और मंसूबा है। वो हमसे गैर मशरूत मोहब्बत करता है और सिर्फ वो वही करेगा जो हमारे लिए बेहतरीन होगा। फिर भी हम खुदा की बजाय अपने रास्ते का इंतखाब करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं इसी पर बात करूंगा। बाज़ औक़ात कलाम के ये हैरत अंगेज़ असूल बेहतरीन होते हैं, जिनका ऐलान किसी की ज़िंदगी में उनकी मिसाल देकर किया जाता है। तो मेरे साथ देखें खरूज की किताब, दूसरा बाब। खरूज की किताब में हमें मूसा की ज़िंदगी मिलती है, जो अहद अतीक के दीगर तमाम किरदारों से बालातर है। पुराने अहदनामे की 699 आयात में उसका नाम है, नए अहदनामे में 79 आयात में है। और यहाँ एक ऐसा आदमी है जिसकी ज़िंदगी यकीनी तौर पर कामयाबी और नाकामी दोनों से इबारत है। और पूरे कलाम में आप इन लोगों को देखते हैं जिन्होंने खुदा के रास्ते से इनकार किया और जिस तरह की परेशानी उन्होंने पैदा की और उसका तजुर्बा किया, और वो लोग जिन्होंने खुदा के रास्ते का इंतखाब किया। तो इस पैगाम का पूरा मकसद सिर्फ ये है कि मूसा की ज़िंदगी को देखना और ये कहना कि जब आप इसे अपने तरीके से करते हैं तो फिर ऐसा होता है, और जब खुदा के तरीके से करते हैं तो ऐसा होता है। और हम जब दोनों का मुआवजा करेंगे तो हम जानेंगे कि ये हमेशा सबसे ज़्यादा दानिशमंदाना, बेहतरीन और फ़ायदा मंद काम है कि उन कामों को खुदा के तरीके से किया जाए। आप दूसरे बाब की 11वीं आयत देखें। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्क़तों पर उसकी नज़र पड़ी, और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि दो इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसका जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है? उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोच कर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। जब फिरौन ने यह सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हजूर से भागकर मुल्क मदियान में जा बसा। वहां वो एक कुएं के नजदीक बैठा था। ये अपने तरीके से काम करने की एक बेहतरीन मिसाल है। उसने बड़ी तस्वीर की बजाय एक वाक़े पर तवज्जो मरकूज की। बड़ी तस्वीर ये थी कि मैं अपनी कौम, अपने अजीम ख़ानदान को कैसे आज़ाद करवाऊँ। 20 लाख इब्रानी, अब्राहम, इसहाक और याकूब के बेटे और बेटियां, मैं उन्हें कैसे आज़ाद करवाऊं? इस सवाल पर तवज्जो देने की बजाय उसने अपनी तवज्जो एक वाक़े पर मरकूज की। एक मिस्री सिपाही कत्ल नहीं बल्कि एक इब्रानी को मार रहा था। लिहाजा उसकी पहली गलती ये थी कि उसने बड़ी तस्वीर की बजाय एक वाक़े पर अपनी तवज्जो मरकूज की, जो अक्सर हम करते हैं। दूसरा काम उसने ये किया, अपने इस्तदलाल की पैरवी की। खुदा को सुनने के बजाय अपने इस्तदलाल की पैरवी की। जब भी हम चीज़ों को अपने इस्तदलाल के मुताबिक करने और खुदा को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर औक़ात हम गलत फ़ैसले करते हैं, क्योंकि खुदा हमें ये दिखाने के लिए तैयार है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में हमें क्या करना है। लेकिन इंसानी दलील कहती है इससे निपटो। इंसानी दलील कहती है मैं उसका अपने भाई को मारना बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो वो उसे मारता है और रेत में दफन कर देता है। उसने दो गलतियां की और तीसरी गलती उसने ये की, उसने अपनी ख्वाहिश पर अमल किया। उसने पीछे हटने की बजाय अपनी ख्वाहिश पर अमल किया। अब इस बारे में सोचें, जब आप और मैं अपनी फितरी तहरीकों पर ज़िंदगी में मुश्किलात, तकलीफ़ और चैलेंजेस का सामना करते हैं तो अक्सर हम गलती करते हैं, क्योंकि खुदा ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि वो आपसे गैर मशरूत मोहब्बत करता है, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक इरादा, एक मकसद और मंसूबा है। उसके लिए उसने पहले ही तय कर रखा है और आपको अपना बेहतरीन देने के लिए वो तैयार है। अगर आप खुदा का बेहतरीन चाहते हैं तो उसके तरीके पर चलें। और खुदा का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, ये कभी कभी तकलीफ दे रास्ता होता है, कभी कभी फितरत के खिलाफ चलता है। वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, वो तरीका नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन उसका रास्ता हमेशा बेहतरीन होता है।
اور میرا ایمان ہے کہ اگر آپ کے اور میرے پاس آج گواہی دینے کا وقت ہو تو ہم کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں، جی ہاں، خدا کا راستہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، لیکن میں نے اسے اس طرح اڑا دیا، میں نے یہ کیا اور مجھے شبہ تھا کہ یہ خدا کا راستہ نہیں۔ جب میں نے ایسا کیا تو مجھے معلوم تھا کہ یہ خدا کا راستہ نہیں، اور میں نے زندگی میں ان نتائج کا سامنا کیا۔ کچھ نتائج زندگی بھر چلتے ہیں، کچھ نتائج قلیل المدت ہوتے ہیں، لیکن خدا کی بجائے اپنے راستے پر چلنا ہمیشہ غیر دانشمندانہ عمل ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کے نتائج ہوتے ہیں، ہمیشہ اس کی سزا ہوتی ہے، جو اس فیصلے کی نوعیت اور حجم پر منحصر ہوتی ہے، یا یہ عمل اس بات کا تعین کرے گا کہ نتیجہ کیا ہے اور نتیجہ کب تک چلتا ہے، اور خدا کی راہ پر چلنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اب 40 سال صحرا کی پرلی طرف وہ بھیڑیں چرا رہا تھا، اور ہم اسے خدا کے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اس پر غور کریں۔ خدا کی راہ میں کچھ بھی کرنے کی پہلی شرط آخر کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ملاقات ہو، جس کے وسیلے آپ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ کلوری پر اس کی موت نے خدا باپ کے لیے آپ کے گناہوں کو اس پر ڈالنا ممکن بنایا، اور وہ ایک کفارے کی موت مر گیا، ایک قربانی کی موت، ایک متبادل موت۔ وہ ایسی موت مر گیا جس نے خدا باپ کے لیے آپ کو اور مجھے ہمارے گناہوں کے ساتھ قبول کرنا ممکن بنایا۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا کیونکہ یسوع مسیح نے اس گناہ کا مکمل کر صلیب پر ادا کیا۔ اس لیے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے خدا کے راستے پر چلنے کی اولین شرط یہ ہے، خدا کے طریقے سے کام کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے شخصی تعلق قائم کیا جائے، اور روح القدس سے معمور ہوا جائے، جو ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ خدا کی راہ کیا ہے اور ہم اس کی قدرت سے اس پر کیسے چلتے ہیں۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کریں کہ جب ہم خدا کے طریقے سے کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1 سنیں، ہم حکم الہی پر عمل کرتے ہیں، کسی تحریک پر نہیں۔ یعنی خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ جب ہم خدا کے طریقے سے چلتے ہیں تو ہم اس سے پوچھیں گے، خداوند تو کیا چاہتا ہے میں کروں؟ ہم وہی کریں گے جو خدا کہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں، خدا کو سننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ مسیحی زندگی کا بنیادی سبق ہے۔ اگر میں نہیں جانتا اسے کیسے سننا ہے تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کب کلام کرتا ہے؟ اب وہ صحرا کی پرلی طرف تھا۔ ایک دن وہ چل رہا تھا اور اچانک اسے کچھ نظر آیا جو اس نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اور میرے ساتھ دیکھیں 3 باب کی پہلی آیت سے، اور یہاں یوں مرقوم ہے، اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں گا کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اب سنیں، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا، یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اب یہ اس کی خدا سے ملاقات تھی۔ 40 سال الگ تھلگ رہنے کے بعد نا امیدی اور بے بسی اپنی قوم کو آزاد کرانے کے لیے وہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ 40 سال صحرا کی پرلی طرف، اور اب خدا کے پاس آتا ہے۔ خدا انتظار کیوں کرتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوال پوچھا، خداوند میرے منصوبے کے ساتھ چل، خداوند میرے وقت، میرے کیلنڈر، میری گھڑی، میرے احساسات، میری خواہشات، میری تمنائیں، میری یہ میری وہ، خداوند ان کے ساتھ چل۔ کتنی بار آپ خدا کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ آپ کے پاس اتنی ہی تعداد ہے، ایک بار بھی نہیں۔ آپ اسے جلدی نہیں کر سکتے، آپ جلدی نہیں کر سکتے، آپ اسے ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس پہلے ہی ایک متعین وقت ہے۔ اور وہ جانتا تھا کہ موسیٰ سے اس کے سارے خود پر اعتماد کو چھیننے میں 40 سال لگے، کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں اسے سنبھال سکتا ہوں، میں سنبھال لوں گا۔ صحرا کی پرلی طرف 40 سال، اب اس کی عمر 80 سال تھی۔ وہ خدا کے پاس آتا ہے،
اور کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ حوالہ پسند ہے کیونکہ ان سادہ آیات میں بہت سی سچائیاں سمٹی ہوئی ہیں۔ آپ ابھی اس تیسرے باب میں ایک لمحے کے لیے دیکھیں۔ اس نے یہ بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی اور خداوند کا فرشتہ خداوند یسوع مسیح اس سے کلام کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جھاڑی جل رہی تھی۔ اب سنیں اس نے کیا کہا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ کیا آپ نے سنا؟ کتنی ہی بار خدا نے آپ سے اور مجھ سے کچھ کہنا چاہا اور ہم ایک طرف نہیں ہٹے اور ہم چلتے رہے کیونکہ ہم مصروف تھے۔ ہمارے پاس کچھ تھا جو دراصل ہمیں کرنا تھا، اور اس طرح ایک طرف ہٹنے اور خدا کی بات سننے کی بجائے ہم اپنے کام میں مصروف رہے۔ اب آپ اس اگلی آیت کو غور سے سنیے گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اس جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ خدا کتنی بار ہم سے بات کرنا چاہتا تھا مگر ہماری توجہ حاصل نہ کر سکا۔ کیا یہ سب مضحکہ خیز بات نہیں؟ خدا کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے منصوبے، وہ چیزیں جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ چیزیں جو میں پانا چاہتا ہوں، خدا کو سننے کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ ہم اس قدر مصروف ہیں کہ خدا کی بات بھی نہیں سن سکتے۔ کتنی بار خدا نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ ہوا سے بات نہیں کرے گا، وہ ہمارے دل سے کلام کرے گا، اور جب ہم سننا نہیں چاہتے اور ہم اسے اپنی توجہ دینا نہیں چاہتے تو خدا زیادہ تر وقت اپنے راستے پر ہمیں مجبور نہیں کرے گا۔ ایک بار وہ کرے گا، زیادہ تر نہیں کرے گا۔ آپ اس بارے میں سوچیں۔ سب سے پہلے اس نے حکم الہی کی بنیاد پر کام کیا، نہ کہ اپنے جذبات پر۔ دوسری بات یہ ہے، اب سنیں، وہ خدا کے وقت پر آگے بڑھتا ہے، نہ کہ اپنے وقت پر۔ یہ خدا کا وقت تھا۔ کبھی کبھار آپ کسی ماہر الہیات یا کسی آزاد خیال کو یہ کہتے سنیں گے، ٹھیک ہے، بحیرہ کلزم کا تجربہ یہ خدا کا معجزہ نہیں تھا، بس ایسا ہوا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو ہوا چلنے لگی اور یہ سب کچھ ہوا، اور اس طرح وہ پار چلے گئے۔ جب میں سوچتا ہوں تو روح کے بارے میں سوچتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہوا چلی یا خدا نے وہاں ہاتھ رکھ کر پانی کو روک لیا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ یہ بالکل وقت پر ہو رہا تھا، پورے وقت پر ہو رہا تھا۔ یہ خدا کا معجزہ تھا۔ اس بار وہ اپنے نہیں بلکہ خدا کے وقت پر چل رہا تھا۔ دیکھیں، جب ہم خدا کے طریقے سے کام کرتے ہیں، جب ہم خدا کے طریقے سے کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم حکم پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ کسی تحریک پر چلتے ہیں۔ ہم خدا کے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور اسے اپنے وقت پر نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے خدا کا انتظار کرو، حوصلہ رکھو، کیونکہ اکثر بیٹھنے اور خدا کے وقت کا انتظار کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ طاقت درکار ہوتی ہے، جب تک کہ خدا نہ کہے یہ کام کرنے کا وقت ہے۔ اور پھر تیسری بات، جب ہم کوئی کام اس کے طریقے سے کریں گے تو خدا ہمیں ہر وہ چیز مہیا کرے گا جو ضروری ہے۔ جب ہم اس کے طریقے سے کام کریں گے تو وہ آپ کو اور مجھے ہر درکار چیز فراہم کرے گا۔ موسیٰ کو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بہتر انداز میں کام کر سکے، اور خدا نے کہا، میں تمہارے ساتھ تمہارے بھائی کو بھیجوں گا۔ دیکھیں، خدا کی فطرت، خدا کی صفات سے یہ بالکل مطابقت نہیں رکھتا کہ وہ آپ سے اور مجھ سے کچھ ایسا کرنے کو کہے جس کے لیے وہ سب کچھ مہیا نہ کرے جس کی ہمیں ضرورت ہو۔ یعنی خدا اس زندگی کی پوری ذمہ داری لیتا ہے جو اس کے ساتھ پوری طرح سے وابستہ ہو۔ خدا ہماری فرمانبرداری کے نتائج کا ذمہ دار ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں میں وہی کروں گا جو خدا کہے گا، تو خدا اسی لمحے اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ وہ ہر چیز مہیا کرے گا جو ہمیں درکار ہوگی۔ اس لیے خدا نے یقینی طور پر یہ فراہم کیا۔ اس نے بھائی فراہم نہیں کیا بلکہ اس نے سب سے شاندار فراہم کیا۔ سنیں، وہ تمام چیزیں جو قدرتی طور پر دریا سے خون میں تبدیل ہوئیں اور گویا آسمان سے آگ اور گندھک اترے، اس نے اپنے مقصد اور اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہر ضروری چیز انہیں فراہم کی۔ آپ اور میں وہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے، کیونکہ ہم دراصل حتمی نتائج کو نہیں دیکھ پاتے۔ اب سنیں، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو آمین کہیں۔ اگر آپ خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو آپ کو نتائج کے بارے میں
फिक्र کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی سوچ چکا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، وہ پہلے ہی بتا چکا ہے، وہ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے، اور اپنی قدرت سے اس نے پہلے ہی اپنے دماغ میں ہمارے عمل کے حتمی نتائج کو دراصل ظاہر کر دیا ہے۔ جب ہم اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہوگا۔ جب وہ خدا کی راہ پر چلتا ہے، خدا کا انتظار کرتے ہوئے، اس کی واضح ہدایات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، خدا پر آس رکھتے ہوئے کہ وہ ہر چیز فراہم کرنے کے قابل ہے جس کی اسے ضرورت ہے، تو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سوچتے ہیں فرض کریں خدا کے ساتھ کوئی کیا سرائی نہیں ہوتی۔ خدا نے کبھی یہ بیان نہیں دیا خدا کے ساتھ کوئی بات کی سوچ نہیں۔ خدا کی سوچ ہمیشہ پیشگی ہوتی ہے، پیشگی، ترتیب اور منزل۔ جو بھی ہو یہ خدا کے ساتھ ہمیشہ پیشگی ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ اب چوتھی بات یہ ہے، خدا کے راستے پر چلنا ہماری زندگی سے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ کبھی کسی بارے میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہو سکتی ہے، دوسرے لفظوں میں ہم اپنے دل میں جانتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کرنے والا ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ ہوتا ہے ہمیں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ حقیقی خوف نہیں، یہ صرف چھوٹی جذباتی چیزیں ہیں، لیکن خدا اس خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی میں پہلے 2 قدم اٹھاتے ہیں جو بظاہر مشکل لگتے ہیں تو آپ کو خوف محسوس ہوگا، لیکن یہ ہے جو آپ نے دریافت کیا، جیسا کہ آپ اس سمت میں آگے بڑھتے ہیں جس پر خدا نے آپ کو جانے کے لیے کہا، آپ جتنا لمبا چلیں گے آپ کا خوف کم ہوتا جائے گا اور خوف ختم ہو جائے گا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، خدا کی حفاظت میں، خدا کے وسیلے، خدا کی طاقت، محبت، مقصد، مرضی اور منصوبے کے مطابق چلتے ہیں۔ آپ اسے خدا کے راستے میں کھو نہیں سکتے۔ لکھا ہے میں نے تمہیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے، اور بائبل میں یہ میری پسندیدہ آیت ہے۔ تو یسایا 41ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوف کا ذکر کیا گیا ہے، اور مجھے یہ بہت پسند ہے، آپ ذرا اس پر غور کریں۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، یہ پہلے سے طے ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں۔ آگے دیکھیں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ وہ کہتا ہے مت ڈر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر آپ کے پاس قادر مطلق ہے تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ پسند ہے، وہ کہتا ہے بے چینی سے اپنی طرف مت دیکھیے، وہی ہے جو ہمارے ذہن کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی جب ہم فکر مندی سے اپنے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا چاہتا ہے ہم اس پر توجہ مرکوز کریں۔ اپنی زندگی میں مشکلات، آزمائشوں اور چیلنجز کے درمیان ہمیں اپنی توجہ خدا پر مرکوز رکھنی ہے۔ اگر میری توجہ اس پر ہے تو میں حالات کو نہیں دیکھوں گا۔ اسی لیے اس نے اس حوالے میں کہا، سنیں، اپنے بارے میں بے چینی سے مت دیکھو، خدا پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں، اور یہ وہ ہے جو اس کی زندگی میں ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر اچانک فرعون کا سارا خوف جاتا رہتا ہے، اور وہ اپنے عصا کے ساتھ فرعون کے سامنے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے خدا پر بھروسہ کریں گے۔ خیر، پھر آپ اس پر غور کریں کہ خدا مخصوص ہدایات دیتا ہے۔ جب ہم اس کے راستے پر چلتے ہیں خدا عمومیات کے لحاظ سے بات نہیں کرتا۔ دیکھیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا تم سکول جاؤ۔ اگر آپ خدا سے کہیں گے تو وہ آپ کو دکھائے گا کہ آگے چل کر کیا کرنا ہے، مالی معاملات کو کیسے حل کرنا ہے بطور آجر، ملازمین کے بارے میں کیا کرنا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو خاندان میں جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا مخصوص ہے، وہ عمومی طور پر ہدایات نہیں دیتا۔ جب آپ اور میں اس کی مرضی اور اس کے راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں بہت واضح سمت ملے گی۔ دیکھیں، وہ کہتا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ وہ کہتا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ جب ہم جلدی سمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ خدا کے طریقے سے کرنا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے جب تک کہ خدا ہمیں بتائے کہ اگلا قدم کیا ہے۔ یاد رکھیں، پہلا اور دوسرا قدم خوفناک لگ سکتے ہیں، یا تیسرا مرحلہ یا چوتھا، ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یہاں سے نکلتے ہیں، اور پھر خدا کہتا ہے دائیں یا بائیں مڑو۔ خدا ہمیں اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجتا اور فیصلہ سازی کا عمل ہم پر چھوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں وہ راستہ سکھاؤں گا جس پر تمہیں جانا ہے، میں تجھے اپنی آنکھ سے ہدایت کروں گا، اور وہ کہتا ہے میری نظر تم پر ہے۔ اس نے یسایہ میں کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اپنی طرف مت دیکھو، اپنی توجہ مجھ پر رکھو۔ صرف یہی نہیں، ہم خدا کے طریقے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
وہ خدا کے بارے میں کیا جانتا تھا؟ زیادہ نہیں، لیکن پھر وہ دیکھنے لگا خدا کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ 40 سال پہلے اس نے اپنے طریقے سے یہ سب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور اب دیکھیں، خداوند، تیرا مطلب ہے کہ تو مجھے ایک اور موقع دینا چاہتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں دوسرا موقع ملا؟ اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو بہتر ہے اسے سامنے رکھیں، آپ کو ایک سے زیادہ موقع ملے ہیں۔ ہم سب کو دوسرا موقع ملا۔ کیا ہم زندگی میں ناکام نہیں ہوئے اور خدا نے اپنے فضل اور رحم اور محبت سے ہمیں دوسرا موقع نہیں دیا؟ خدا کی بھلائی اور محبت اور رحم، ہم خدا کے طریقے سیکھتے ہیں۔ اس نے سیکھا کہ خدا اسے دوسری بار استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے سیکھا کہ خدا عام چیزوں سے فرق پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے سیکھا کہ خدا کی چھڑی جب لگ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ اس نے سیکھا کہ جب خدا آگ اور سزا برساتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اس نے سیکھا خدا کیا کرے گا۔ اس نے خدا کے طریقے سیکھے۔ میں نے کتنی بار یہ کہا کہ میں زندگی میں سب سے بڑھ کر ایک چیز سیکھنا چاہتا ہوں، خدا کے طریقے کیا ہیں، وہ کیا سوچتا ہے، اسے کیا تحریک دیتا ہے، خدا وہ کام کیوں کرتا ہے جو وہ کرتا ہے، ان چیزوں کی اجازت کیوں دیتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ ہم خدا کے طریقے سیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ خدا کی راہوں کو جانیں، اور وہ خدا کی راہیں سیکھ رہا تھا۔ جب ہم اس کے راستے پر چلتے ہیں تو اس کے طریقے سیکھتے ہیں۔ اگلی بات جو میں سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم سیکھتے ہیں کہ خدا ہماری کمزوریوں اور خامیوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ وہ کمزوری اور خامی کے ذریعے زبردست کام کر سکتا ہے۔ وہ ہماری خامیوں اور کمزوریوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہم بہت مضبوط ہوں، ہمیں تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمیں ہماری کمزوریوں اور خامیوں میں استعمال کرتا ہے۔ سنیں، وہ فرعون کے سامنے ایک کمزور آدمی تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اور وہ کرۂ ارض کے سب سے مضبوط آدمی سے مطالبہ کر رہا تھا، اور دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب سے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ اس پر توجہ دیں۔ اب اگلی بات، خدا اس مختصر وقت میں اس سے زیادہ کر سکتا ہے جو آپ زندگی بھر میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنے راستے پر چلیں۔ موسیٰ کو اسرائیلی قوم، عبرانی بچوں کو آزاد کروانے میں کتنا وقت لگتا اگر وہ اپنے طریقے سے یہ سب کام کرتا؟ اگر وہ ایک انقلاب شروع کرتا۔ مثال کے طور پر، عبرانی لوگ جنگ میں ماہر نہیں تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک چھڑی سے اتنا بڑا انقلاب آیا، اور آپ کے پاس برچھیاں، تلواریں، نیزے، ڈھال، رتھوں کے ان سب کو آپ کاٹ دیں، سب کو کاٹ دیں۔ خدا کے طریقے سے آپ کو تلوار یا ہاتھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ خدا کے طریقے سے آپ خدا کو کام کرتے دیکھیں گے۔ جب ہم اپنی زندگی اس کے حوالے کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، تو خدا ان کے گمان سے بھی زیادہ انہیں برکت دیتا ہے۔ جب ہم اسے خدا کے طریقے سے کرتے ہیں تو خدا کو زیادہ سے زیادہ عزت اور جلال ملتا ہے۔ ہمیں کوئی کریڈٹ، کوئی جلال نہیں لینا۔ جب ہم اسے خدا کے طریقے سے کرتے ہیں تو اس سے اسے عزت اور جلال ملتا ہے۔ ہمیں کوئی کریڈٹ، کوئی جلال نہیں لینا۔ اب آئیے اس بارے میں سوچتے ہیں۔ چونکہ خدا نے آپ کی زندگی کے لیے ایک مرضی، منصوبہ اور مقصد رکھا ہے، اور چونکہ اس کے پاس بہترین ہے جو خدا آپ کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے، اور وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، اس نے اس کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، تو کیا آپ اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے حوالے کرنے کو تیار ہیں اور اسے اپنی زندگی میں اپنا راستہ اختیار کرنے دیں، تاکہ آپ اپنی زندگی خدا کے طریقے سے گزار سکیں؟ یہ انتہائی آسان ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کون ہیں، آپ نے ماضی میں کتنے گناہ کیے، آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کو کس چیز کا سامنا ہے۔ حتمی سوال دراصل یہ ہے، کیا میں اتنا عقل مند ہوں گا کہ خدا کے راستے پر چلوں، اس کی بات کو سنوں، اس کا انتظار کروں، اس پر بھروسہ کروں اور اس کی پیروی کروں، یہ ایمان رکھوں کہ اس کے پاس میرے لیے بہترین ہے اور وہ میری ہر ضرورت پوری کرے گا۔ میرے خوابوں سے بھی بڑھ کر میرے لیے برکات ہیں۔ میں ان چیزوں کو انجام دینے کے لیے اس کی طاقت پر بھروسہ کروں گا۔ جب میں اس کی فرمانبرداری میں چلوں گا تو وہ عزت اور جلال پائے گا۔
عزیزو، جو آپ اور میں اس زندگی میں نہیں دیکھ پاتے، کتنی ہی بار ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا کی اطاعت کرتے ہیں، جس کے لیے وہ فردوس میں ہمارے لیے اجر رکھتا ہے، جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ باپ کی مرضی ہے، اس نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے ایسا کیا کیونکہ یہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ اس راستے میں ہار نہیں ہے۔ سنیں، خدا کے راستے میں ہار نہیں ہے، ہمارے طریقے میں جیت نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں گے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اسے اپنی زندگی میں قبول کریں گے، اپنی زندگی اس کے حوالے کریں گے اور اسی لمحے سے کہنا شروع کریں گے، خداوند تیری قدرت اور روح القدس کی طاقت سے میں نے تیرے راستے پر چلنے کا انتخاب کیا۔ اے باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو تحمل کرنے والا، معاف کرنے والا، پیار کرنے والا مہربان خدا ہے۔ اس سادہ پیغام کی سچائی کو ہر ایک کے دل میں آج ڈال دے، اسے ہماری روحوں میں گونجنے دے خداوند، اسے ہماری روح میں نقش کر، تاکہ ہم ہمیشہ اس حقیقت سے آگاہ رہیں کہ ہمارے پاس ایک انتخاب ہے اور ہم نے خدا کے راستے پر چلنے کا انتخاب کیا ہے، یسوع کے نام میں آمین۔ اگر آپ کو آج کے پروگرام سے برکت ملی ہے تو وزٹ کریں intouch.org پر۔ پوری دنیا میں مسیح کے ساتھ بڑھتے رشتے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور مقامی کلیسیا کو مضبوط کرنا ان ٹچ ڈاکٹر چارلس اسٹینلے اور ان ٹچ منسٹریز کی پیشکش ہے، اور یہ پروگرام خدا کے فضل، آپ کی دعاؤں اور عطیات سے ممکن ہوا۔